from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, हालात अच्छे नहीं हैं और मज़ीद ख़राब होने की तरफ गामज़न है। करना यह है कि हालात का सच्चा जायज़ा लीजिए और जो जिस काबिल है, जो किरदार अदा कर सकता है, उसको वो किरदार अदा करना चाहिए। देखिए, एक केस अभी आपने देखा इमरान रियाज खान का, उनको छोड़ तो दिया गया है, लेकिन जो फंसाने वाले लोग हैं उन्होंने एक और तैयारी कर रखी है कि वो शराफत का नाम का आदमी, वो जो जेल में है, उनके वकील ने बताया इनके इमरान रियाज खान के, कि उसको कहा है हम तुम्हें जेल से निकाल देंगे अगर तुम हमारा साथ दो। 3 उस ऑप्शन दिए उसको। पहला ऑप्शन उसको ये दिया कि तुम इमरान रियाज खान पे ये इल्ज़ाम लगा दो कि इसने एक लड़के को कत्ल करके वहां दफनाया एक ज़मीन पे, और मैं आपको चल के दिखाता हूं, ये इल्ज़ाम लगा दो। ये नहीं लगा। सेकेंड ऑप्शन ये दिया कि तुम ये कहो कि ये मंशियात की जो स्मगलिंग करने वाले हैं उनके साथ मिले हुए रहते हैं। थर्ड ऑप्शन ये दी कि ये लिख के दो कि ये कालेदम तंजीमों की जो फाइनेंसिंग है उसमें इन्वॉल्व हैं और ये लोग हैं जिनके साथ ये काम करते हैं, और हम तुम्हें बताएंगे वो नाम क्या क्या लेने हैं। अच्छा, यानी सब टेम्परेचर चेक कर लिया है कि अवाम कितनी परेशान हुई है और कितनी खौफनाक तौर पे आगे बढ़ रही थी अवाम, और पूरे मुल्क में क्या कुछ हो जाता अगर ये उसको पकड़े रखते। लेकिन उसके बावजूद भी जो जहन है ना, फैशिस्ट कुव्वत वाले जहन, वो वैसे ही बदस्तूर कायम हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे बाद में। मैं आपके सामने एक बहुत अहम, और भी इतनी ही अहम एक चीज़ सामने लाना चाहता हूं कि यही कुव्वतें जो ये सारा खेल करवाया है जिन्होंने अभी, और अब भी बाज नहीं आ रही, ये इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का एक मुकदमा दायर करके उसको फांसी पे चढ़ाना चाहती हैं। अच्छा, तरीक़ाकार क्या है? देखिए, जिस तरह इन्होंने ये कत्ल करेंगे लेकिन आइन में रहते हुए। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जिस तरह जोड़ तोड़ करके बाजवा और बंदियाल ने इसको 9 अप्रैल को हुकूमत को चलता किया, क्या किया? आइन के जोड़ तोड़ करवाई, इसके वोट खरीदवाए, उसको वहां मिलाया, ये किया, सब गैर कानूनी तरीके करके, और कहा, पूरी दुनिया को दिखाया ये तो हक है हमारा, ये तो आईनी तरीका है, हमने इनको आईनी तरीके से बाहर किया है। उसके पीछे सारी कोशिशें बाजवा और बंदियाल थे उसके पीछे। ठीक है, अब वही तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है कि हम ऐसे करें कि आईनी तौर पे ये साहब जो हैं इन पे मुकदमा चला और इनको फांसी हो गई। अच्छा, देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है उस पर कम बिलीव करता हूं, लेकिन रिसर्च पे बिलीव करता हूं, रिसर्च करता हूं, और आप भी अपनी रिसर्च कीजिए। मैं इससे पहले कि हम और गहराई में उतर के जायजा लें, 2 अहम पॉइंट्स हैं जो अपने जहन में रखिए। पहली बात ये कि साजिश क्यों होती है, साजिश कौन करता है? देखिए, साजिश उस वक्त होती है 2 ग्रुप्स के दरमियान में जब ग्रुप ए ग्रुप बी पर बालादस्ती कायम करने में नाकाम हो जाए, तो वो कहता है कुव्वत से तो मैं इसको नहीं मिटा सकता, तो अब मैं इसको साजिश के जरिए मिटाऊंगा। फिर उससे जो भी बन पड़ता है वो करता है। ठीक है। अच्छा, क्यों इस वक्त सारी अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है? इन्होंने कोई भी उसके साथ गलत काम किया तो बहुत बुरा अंजाम होगा, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। तो अब ये उसके खिलाफ बड़े आईनी तौर से आहिस्ता आहिस्ता स्टेप ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसमें प्रोग्राम क्या किया है? प्रोग्राम ये तय हुआ है कि नून लीग जो है वो फ्रंट पे रहेगी और उनको इख्तिदार में लाने वाले जो हैं वो अपनी सपोर्ट खामोशी से पीछे की तरफ रखेंगे। ख़वातीन और हज़रात, जब किसी सोसाइटी में करप्शन को बुरा न समझा जाए, अदलिया, मीडिया, जजेस, जर्नल सब करप्ट हों, वहां झूठे गवाह पेश करना कौन सा बड़ा मसला है?
ٹھیک ہے نا, پریشرائز کرنا, جیسے اب عمران ریاض خان کے لیے شرافت کو پریس کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سازش بنائی جا سکتی ہے, اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے ایسی سوسائٹیز میں. ہاں, ایک بڑا سوال یہ ہے, کیا یہ سازش کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, اقتدار حاصل کرنے کی خاطر ہمارے ججز نے, پولیٹیشینز نے, جرنل نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. ابھی میں آپ کو ایک واقعہ ابھی تھوڑی دیر میں سناتا ہوں کہ ایک صدر نے جرنل نے ایک صدر صاحب کو اتنے پنچ کروائے, ان کی ایسی پٹائی کروائی اور پھر ان سے استعفیٰ لیا کہ ان کا منہ جو تھا وہ ٹیڑھا ہو گیا تھا. اتنی پٹائی ان کی کروائی. اچھا, یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون تھے. دیکھیے, سوال یہ ہو رہا تھا, کیا یہ ممکن ہے کہ اس سازش کو کیسے روکا جائے؟ یہ جو تیاری کر رہے ہیں ایاز صادق اور خواجہ آصف اور یہ سب مل کر. دیکھیے, ہماری پوری تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے جرنلز نے, ججز نے منمانیاں کی ہیں, آدھا ملک ٹوٹ گیا, اس کے باوجود بھی ہمارے جرنلز کی سوچ نہیں بدلی. ان کی گاڑیاں بدلی ہیں کہ بی ایم ڈبلیو اور بڑی بڑی ہائی لینڈر کاریں آ گئی ہیں, لباس نے آ گیا, لیکن سوچ 1950 والی ہی ہے, ابھی تک نہیں بدلی. اچھا, دیکھیے, انہوں نے یہاں تک کیا ہے کہ ایک حرام کام کو نظریہ ضرورت کے تحت, ایک حرام حکومت کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دے دیا. کیا ووکیبلری دیکھیے یوز کرتے ہیں, نظریہ ضرورت. کتنی دفعہ ان کو پامال کیا گیا ہے اور کیا کچھ کیا گیا, یہ لمبی باتیں ہیں. اچھا, مختصراً یہ ہے کہ اقتدار کی خاطر اور اپنی فاشسٹ قوت کو منوانے کے لیے, اپنا حکم چلانے کے لیے یہ کہاں تک جا سکتے ہیں, اس کا اندازہ تاریخ کے اس واقعے سے لگائیے کہ بہت سارے واقعات ہیں. میں ایک آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ صدر اسکندر مرزا جو تھے, ان سے ایوب خان جو تھے, وہ جنرل تھے, انہوں نے کہا کہ تم استعفیٰ دے دو, اب ہم حکومت کریں گے, مزے لیں گے. وہ نہیں دے رہے تھے استعفیٰ. انہوں نے رات کو اپنے جوانوں کو وہاں بھیجا, انہوں نے ان کے گھر کا دروازہ کھولا, حتیٰ کہ گھستے چلے گئے, ان کے بیڈ روم میں پہنچ گئے جہاں وہ سو رہے تھے اپنی بیگم ناہید مرزا کے ساتھ. ان کو اٹھایا اور وہ گون پہنے ہوئے تھے, گون سے کھینچتے ہوئے صحن میں لائے, اور صحن میں لا کے کھڑا کر کے ایک پنچ ادھر سے, دوسرا ادھر سے, ٹھیک ہے نا, اور پھر وہ گر گیا تو پھر کک, اور پھر مکہ, پھر لات, اور پھر ان سے کہا یہاں پہ دستخط کرو ریزگنیشن کے. صدر پاکستان اسکندر مرزا کو جنرل ایوب نے مکے اور لاتیں لگوا کے استعفیٰ لے لیا تھا. یہ تاریخ ہے. قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب پڑھیں, کرنل رفیع صاحب کی کتاب پڑھیں, بہت بڑے معتبر لوگوں کی کتابیں ہیں جہاں پہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنی ہیں. اچھا, لیکن سب آتھینٹک چیزیں ہیں. تو جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ اب اقتدار کے لیے پھر انہوں نے استعفیٰ لیا, 11 سال تک پھر حکومت کی, اور ایسی پالیسیز اپنائیں کہ جس نے ایسٹ پاکستان کے اندر جو نا احساس محروموں کو گہرا تر کر دیا, اور بالآخر وہ ہم سے الگ ہوا. اب وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے, لیکن اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے کسی وقت انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے پیش کریں. دیکھیے, جب فاشسٹ قوتیں کوئی اپنی بات منوانا چاہیں نا, تو وہ کچھ نہیں دیکھتی, وہ اپنا حاصل کر کے ہی رہتی ہیں مقصد. اور میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارے جرنلز کی سوچ 1950 والی ہے. کار ان کی نئی ضرور ہے, ہائی لینڈر نئی کار ضرور ہے, لیکن لباس نیا ضرور ہے, سوچ نئی نہیں ہے. وہی سوچ ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ قانون ہے, اور جو ہم کریں گے وہ ملک کے حق میں بہتر ہوگا, باقی سب غدار ہیں. ان کے اقدامات سے کیا نقصانات پہنچتے ہیں اس پہ ہم سننا بھی نہیں چاہتے. ارے ایک زمانے میں ایک فلم لگی, وہ میں اس کا نام بھول گیا, ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, نازیز کی کوئی نازیز جنرل کے متعلق کچھ تھی, تو اس میں جنرلز کو ایسا دکھایا گیا تھا کہ کتنے فراڈ, کتنا بد کردار. تو انہوں نے کہا یہ فلم یہاں نہیں چلے گی, پاکستان میں اتار دو, جنرلز کی بے عزتی ہو رہی ہے اس میں. اپنے بارے میں اتنے محتاط ہیں, اور نقصان کتنا ہو جائے پاکستان کا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے.
اس پہلے بھی ایک میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا کہ بھٹو مرحوم کے متعلق تو یہاں تک شک کیا گیا کہ ان کا فوٹو بنواؤ ان کے ہینگ کرنے کے بعد ان کے اعضا کی کہ ختنہ بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہے. ایک سویلین پر اس درجہ شک, اور وہ جو شراب کے انڈیلتا رہا پیک اور پاکستان ٹوٹ گیا اور وہ زنا کرتا رہا, اس کو قومی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا کیونکہ وہ جنرل تھا. دیکھیے بڑی دلخراش باتیں جن سے دل پھٹ جائیں گے. میں ان کو بہت ٹیپرڈ کرتا ہوں, ایسی سٹوریز کو کٹ کرتا ہوں اور ان کو ٹھنڈا کرتا ہوں تاکہ مائی انٹینشن از جسٹ ٹو ناک دا ڈور. میں کئی دفعہ آپ سے کہا دروازہ توڑنا نہیں, صرف ناک کرنا ہے. اچھا چلیے گو بیک ٹو دا اوریجنل پوائنٹ. وہ کیا تھا؟ دیکھیے یہ جو اس وقت تیاری کر رہے ہیں ایاز صادق, سعد رفیق, خواجہ آصف احسن اقبال, دیکھیے اس کے پیچھے بھی وہی فاشسٹ قوتیں ہیں, اس کے ساتھ مل کر آئینی طریقے کا جال بن رہے ہیں کہ اس نے ملک سے غداری کی ہے. اور اس پہ مقدمہ کیا قائم کیا جا رہا ہے کہ اس نے قومی اداروں کو برا کہا ہے. دیکھیے اس پہ بات بنتی ہے, یہ بات بنا دیں گے کیونکہ ان کے پیچھے قوتیں ایسی ہیں. یہ کہانی ڈیولپ کر لیں گے, یہ جھوٹے گواہ لے آئیں گے. کیوں؟ ہمارے جب ایجنسیز ان کا کام کریں گی, جنرل ان کو سپورٹ کرے گا, عدلیہ ان کے ساتھ ہوگی, تو یہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہمارے جنرلز نے کیا کچھ نہیں کیا ہے یار. اتنی باتیں ہیں کہ میں آپ کو کچھ جان کے نہیں بتاؤں گا, اور ایک آدھ چیز جو سب کو پتا ہے وہی میں بھی بتا دوں گا. دیکھیے آئی جی آئی, وہ جو اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا, وہ کس نے بنوایا؟ جنرل صاحب نے بنوایا. اس وقت کے پیسوں کے تھیلے رشوت کے طور پہ سیاسی جماعتوں کو کس نے دیے؟ جنرل صاحب نے دلوائے. بے پناہ باتیں ہیں ایسی. اب یہ سازش کون کر رہا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے اس سے پاکستان کو کتنا بڑا نقصان پہنچے گا اگر انہوں نے کیا. اچھا انہوں نے ابھی واٹر ٹیسٹ کیا ہے, ویسے لٹمس ٹیسٹ کیا ہے اس کے عمران ریاض خان کے ذریعے کہ اس کو پکڑا اور اسٹریٹجی بنائی, 20 جگہ لے کے جاؤ, تھکا دو, یہ کرو وہ کرو, اور قوم کا ریئیکشن دیکھتے ہیں. دیکھیے قوم کا ریئیکشن آپ پہلے بھی فائنڈ آؤٹ کرنے میں ناکام تھے. 9 اپریل کو آپ نے یہ کام کیا, اب بھی آپ ناکام ہیں. کچھ ان کی طرف سے دلیل دینے والے مجھ سے بحث فرما رہے تھے, کہہ رہے تھے قوم میں وہ اسپارک نہیں ہے, آپ کیا بات کرتے ہیں, قوم نہیں اٹھ سکتی. اٹھنا ہوتا تو لیاقت علی خان کو جب مارا تھا اس میں بھی یہ لوگ شامل تھے. کسی کو پکڑا آپ نے؟ کسی جنرل کو؟ بھٹو کو ٹانگا, کوئی قوم باہر نکلی؟ بے نظیر کو گرا دیا, شہید کر دیا, کوئی نکلا؟ میں نے کہا آپ کی ساری باتیں درست ہیں, ٹھیک ہے, کوئی نہیں نکلا, مجھے پتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ پیمانہ اس وقت چھلکتا ہے جب وہ بھرتا ہے. قوم کے صبر کا پیمانہ بھر چکا ہے. آج یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ بھٹو کو مار کے خاموشی سے صرف ایک ٹی وی ہو پاکستانی, اس پہ ایک اناؤنسمنٹ کر کے ان کی لاش کو کہیں یہاں سے لے جاؤ, یا لیاقت علی خان کا طیارہ ہی گروا دیں آپ. قوم ذات ایک دوسرے مسائل میں گھری ہوئی تھی اس وقت. دیکھیے ایک طویل عرصے تک تو یہ رہا ہے, جب کسی پولیٹیشین کی حکومت گئی تو ہم نے فوج کو اس لیے سپورٹ, یہ سوچ کے سپورٹ کیا کہ یہ ہمارا بدلہ لیں گے, یہ نجات دہندہ ہیں ہمارے, یہ اچھے ہیں, یہ شریف ہیں, سچے ہیں یہ. اب قوم کو آ کے پتہ چلا کہ نہیں بھائی, وہ جتنی شرافت آپ سمجھتے تھے ویسا نہیں ہے. یہ بریگیڈیئر اینڈ اپ کے جو لوگ ہیں سب کیا کیا کارنامے ان کے. تو آج اگر یہ حرکت کریں گے تو یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا صاحب, ایاز صادق نے یہ جال بنا ہے اور ابھی سے سب لوگ اس پہ ریسرچ شروع کر دیں. اور اس نے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں یہ قرارداد منظور کروائیں گے کہ یہ غدار ہیں عمران خان, آرٹیکل 6 کے تحت ان پہ مقدمہ چلایا جائے, اور پارلیمان میں سارے اپوزیشن تو ہے ہی نہیں, جو جی چاہے یہ منظور کرا لیں. پھر عدلیہ میں تو دوست ہیں سارے نواز شریف کے, اور جنرل صاحب کے بھی پریشر موجود ہے, تو وہاں پہ لے جا کے اس پہ مقدمہ قائم کریں, اس کو پھنسا دیں اس طریقے سے, کیونکہ یہ جو آرٹیکل 6 کی جو وہ ہوتی ہے اس میں ضمانت بھی نہیں ہوتی ہے, اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. جھوٹے گواہ پیدا کیے جائیں گے, بیکار کے الزامات لگا کر اس کو اگر انہوں نے پکڑ کے اندر کر دیا
اور خدا نہ خاصہ اس کو اگر ہینگ کیا، میں کہتا ہوں ہینگ تو دور کی بات ہے، یہ جس روز اس کو پکڑ کے لے گئے، پاکستان کے ہر چپے میں آگ اور خون کی ہولی ہوگی. کیوں؟ پہلے بھی آپ نے غلطی کی. 9 اپریل کو آپ نے لٹمس ٹیسٹ نہیں کیا. پبلک اوپینین کو جانچنا آپ کو نہیں آتا، اسی وجہ سے تو یہ حادثہ ہوا ہے. اتنا بڑا ثانیہ ہے 9 اپریل کا کہ میں تو آج تک سوچ میں رہتا ہوں کہ کوئی اپنی قوم کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر سکتا ہے، لیکن ہو گئی. اچھا خیر، اب اگر انہوں نے یہ کوشش کی، کیونکہ دیکھیے وہ ٹارگٹ سب کا ہے. عمران خان جو ہے وہ ملٹری بیوروکریسی کا بھی ٹارگٹ ہے، وہ آپ کی بیوروکریسی کا بھی ٹارگٹ ہے، وہ یہ پی ڈی ایم کی سب جماعتوں کا کھاؤ پیر ان کا بھی ٹارگٹ ہے. وہ کھانے کو منع کرتا ہے، کرپشن کو وہ کہتا ہے اس کو روکو اور جو ہے ملک کی خدمت کرو، ٹھیک ہے، سچائی کی طرف آؤ. تو ہر وہ طبقہ جو 30 سال سے وہ ہو گیا ہے، امیون ہو گیا ہے کرپشن کا، عوام کو بھی اس قابل بنا دیا کہ آپ کی ایک بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے وہ خاندہ ہے لاندہ بھی تے ہے، ٹھیک ہے نا، کرپشن کو ایز اے نارم آف سوسائٹی قبول کر لیا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی 60-70% لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو اس بات کے لیے تیار ہیں، جو اس کے منہ پہ آ کے کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹینک لائیں گے تم حکم دے دو عمران خان تو ہم ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے. میں نے ماؤں کا ٹیمپریچر چیک کیا ہے، ان کے بچے ہیں گود میں 1-2 سال کے، وہ کہتی ہیں ہم ان کو قربان کر دیں گے. کچھ علم ہے آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قوم میں وہ ٹرکی والا اسپارک نہیں ہے، ایران والا دم خم نہیں ہے، دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جب پیمانہ بھرتا ہے تو چھلکتا ہے. یہ بھر گیا ہے. کیوں؟ رات کو بجلی نہیں ہے، دن میں روزگار نہیں ہے، دوا دارو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، اور امید بھی نہیں ہے. امید پہ جی لیتا نا پاکستان کے عوام کہ یار 2 سال کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. آپ ان چوروں کو لے کر آئے ہیں کہ جن کو پوری دنیا دھتکار رہی ہے، کہہ رہے قرض بھی نہیں دیں گے. کتنی شرم کی بات ہے کہ 70 سال گزر گئے اور ہم لوگوں سے قرضہ مانگتے ہیں یار. اب تک بنگلہ دیش کہاں نکل گیا، اس کی اکانومی ہم سے کتنی اسٹرانگ ہو گئی، بھارت کی سب کی. ہم کتنے مجبور بے بس کیسے لوگ ہیں، اور اس کے ذمہ دار یہ پولیٹیشنز، یہ جرنلز، یہ ججز یہی ہیں، یہ میڈیا یہی ہے. اب یہ جو ان کو چاہیے کہ پہلے سے یہ ذرا چیک کر لیں کہ ٹھیک ہے قوم اس وقت نہیں نکلی. بھٹو جب بھی کوئی پولیٹیشین جاتا ہے تو اس کے خلاف ایک ایسا پروپیگیشن آ جاتا ہے جو سچ پہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ پاور ہنگری تھے، انہوں نے معراج محمد خان کو جیل میں ڈال دیا. تو ہم یہ سمجھ کے عوام چین پا لیتی تھی کہ اچھا فوج ول ٹیک کیئر آف اٹ، ٹھیک ہے. اب نہیں ہے. اب ہر آدمی پاکستان کا کہتا ہے یہ فوج نے کروایا ہے، غلط کروایا ہے. فوج کو نہیں کہنا چاہیے، جنرل کا کہنا چاہیے، جنرل کا نام لینا چاہیے. جو بار بار میں آپ سے کہتا ہوں فوج کے خلاف نہیں، فوج میں 6-7 لاکھ لوگ ہیں، وہ تھوڑی ہیں معصوم لوگ. یہ جو چند جنرلز ہیں جو ریٹائرمنٹ کے قریب بس سگار جن کو پینے کی فکر ہے کہ کہاں ندی کنارے بیٹھوں گا اور کیسے اور مزید کچھ پیسے مار لیتا تو اچھا تھا. اب وقت آ رہا ہے ریٹائرمنٹ کا، جلدی سے ریٹائرمنٹ ہو جائے، ڈیزگنیشن بھی ہو گئی، نام بھی ہو گیا، اب کچھ پیسے زیادہ چاہیے تھے. یہ سوچ کے لوگ ہیں. وہ جذبہ حب الوطنی جو آپ سمجھتے تھے ان کے دل میں آپ کی طرح وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں یہ آپ کے جو جنرلز ہوتے ہیں. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ عوام ابھی سے نظر رکھے. یہ ایاز صادق، خواجہ آصف، سعد لوہے کا چنا، ٹھیک ہے نا، ان سب پہ گہری نظر رکھیے. جہاں جہاں سے ثبوت ملے وہ ثبوت لائیے اور ان کو عوام کے سامنے پیش کیجئے. اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک بہت زبردست سوشل میڈیا دیا ہے جس نے ابھی ان کے شیروں کو مار کے گرایا ہے. یہ جو کیمپین چلی ہے ابھی ایسے گرایا ہے ان کو، اور آگے بھی چیلنج ملے گا تو پاکستان کی خاطر ان کے میڈیا چاہے وہ جی او پی ہو کوئی بھی ہو اس کو ہم مار کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بس متحد رہیے، نظر رکھیے اور کمیونیکیٹ کیجیے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ اگر میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو اسے شیئر ضرور کیجیے، مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.